बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। इससे पहले कि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँ, कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़वातीन के बारे में अपने जलसे में कुछ रिमार्क्स दिए जो कि काबिले बयान नहीं, यानी उन्होंने मुबहम लफ्ज़ों में कहा कि हमारी बहनें जो यहाँ पे हैं वो जाके देखें कि दूसरे जलसे में बहनें क्या करती हैं। तो ये कोई अच्छे अल्फाज ख़वातीन के लिए नहीं थे, काबिले मज़म्मत अल्फाज थे। आज जो हुआ है वो पेशावर में सूबाई असम्बली के इजलास के दौरान शाह फरमान साहब ने निगहत औरकज़ई साहिबा के ऊपर जो है वो उनको कहा है कि खामोश हो जा, जो वो पश्तो बोल रहे हैं और वो कह रहे खामोश हो जा काले मुंह वाली, इस तरह के लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए। ये इंतहाई काबिल अफसोस और काबिल मज़म्मत रवैया है जो हमारे लीडर्स ने ख़वातीन के लिए जो है वो अपनाया है। बहरहाल ये आज थोड़ी देर पहले का वाक़या है जो कि सूबाई असम्बली के अंदर हुआ है और इसको हम काबिल मज़म्मत भी है, ये काबिल अफसोस भी है। मैं आज का जो हमारा मौजू है वो मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं लेकिन सब कनेक्टेड हैं एक मसले से, और वो है जो इस वक्त पॉलिटिकल गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी है या पॉलिटिकल गवर्नमेंट का जो क्राइसिस चल रहा है उसके हवाले से। चौधरी निसार अली खान साहब से बात शुरू करूंगी, गो के तारिक फातमी साहब का भी मरहला आना है, लेकिन चौधरी निसार अली खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उससे पहले, यानी वो बड़ी अजीबो गरीब बात है कि कल जो उन्होंने जाके स्टेटमेंट दिया वाफ OPF के अंदर, वहाँ उन्होंने अजीबो गरीब लबो लहजा इस्तेमाल किया एजेंसियों के खिलाफ। हालांकि चौधरी निसार अली खान साहब ने कभी एजेंसियों के खिलाफ बात नहीं की, हमेशा उनको प्रोटेक्ट किया। मैं ज़रा सुनवाना चाहूँगी आपको कि 10 महीने पहले, यानी कल जो उन्होंने कहा है, पहले वो मैं आपको सुनवा दूँ कि कल जो जलसे में चौधरी निसार अली खान साहब ने लबो लहजा अपनाया है वो क्या था, और उसके बाद मैं आपको सुनवाऊंगी कि पहले वो क्या कहते हैं। ज़रा सुनिएगा। मुझे रिपोर्टें आई कि यहां तो खुदा ना खास्ता कोई कल रात को 2 दहशतगर्द पकड़े गए हैं, कोई खुदकुश जैकटें पकड़ी गई हैं और आज सख्त खतरा है इस इज्तिमा पर खुदा ना खास्ता खुदकुश हमलों का। मैंने उस पर जवाब दिया कि अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज इस हसास इलाके को महफूज नहीं कर रख सकती तो फिर उनकी कारकर्दगी पे बहुत सारे सवाल उठाए जा सकते हैं। उन्होंने काफ़ी सख्त, जो इससे पहले वजारत दाखिला के तर्जुमान का बयान आया उसमें भी काफ़ी सख्त अल्फाज थे और उन्होंने सवाल उठा दिए। सिर्फ 10 महीने पहले चौधरी निसार ने क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। कोई हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में खड़ा होकर रॉ की मुखालफत तो करे। मेरा काम है इंटेलिजेंस शेयरिंग करना। कितनी कहा जाता है जी, और ये तकरीर हुई कि इंटेलिजेंस कहां थी। क्या आपको मालूम है कि पिछले पौने 2 साल में या 2 साल में 20,000 इंटेलिजेंस ऑपरेशन किए गए। 20,000, हजारों की तादाद पे प्री एम्प्ट किया गया जो वाकयात हैं। आप उसकी तरफ क्यों नहीं देखते? ये हमारे लोगों ने किए हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स पर। हमारी फौज, हमारी पुलिस, हमारी सिविल आर्म फोर्सेस, सब ने मिलकर। ये वो तकरीर थी जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की, इससे पहले ये रद्द-ए-अमल था महमूद खान अचकज़ई साहब का, जो कि साने कोयटा में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था एजेंसियों के खिलाफ कौमी असम्बली में, उसका जवाब दिया था। तो ये 10 महीने के अंदर सूरत हाल बदल कैसे गई। एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स के तौर पे मेरे लिए एक बहुत, ऐसा तो नहीं कि चौधरी निसार साहब जो है वो अपनी इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं, और ये जो नया रूप है उनका वो किसके लिए है और क्यों है, ये सवाल हम जरूर आज के प्रोग्राम में पूछेंगे। डॉन लीक्स के कॉन्टेक्स्ट में तारिक फातमी साहब का खत आप पढ़ चुके हैं जिसमें उन्होंने मुस्तरद कर दिए अपने इल्जामात को, और अब सुना यह है कि हुकूमत ये चाहती है, जराए ये बता रहे हैं कि ये दोनों राव तहसीन और फातमी साहब जो हैं वो अदालत में जाएं ताकि ये मामला इसका जो है दूध का दूध पानी का पानी हो। दूसरी तरफ पानामा की तहकीकाती कमेटी भी बन गई है और उसके अभी उसका ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन जो कोऑर्डिनेटर है उनका ऐलान जरूर हो गया है। 10 दिन के बाद जो है ये मामला देखने को आया है। अगर अभी ये हाल
عدالت ہے تو 60 دن کے اندر، جہاں پہ کل ایک بہت ہی اہم مقدمے کی سماعت ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، جس میں کہ انہوں نے ان کے اوپر حنیف عباسی صاحب نے الزام لگایا کہ انہوں نے ان کی جو پارٹی ہے اس کی غیر قانونی فنڈنگ ہے، جہانگیر ترین صاحب اور ان کے معاملے کے اوپر، اور جہانگیر ترین صاحب کی آف شور کمپنیز ہیں، اور خان صاحب جو ہیں انہوں نے مبینہ طور پر ایک اپارٹمنٹ یہاں پہ خریدا تھا جو کہ اپنے اساسوں میں 2014 میں شو نہیں کیا۔ کیا واقعی یہ تلاشی اب خان صاحب کی شروع ہوگی؟ یہ سارے موضوعات ہیں۔ ہمارے پاس بہت ہی سینئر پینل ہے، ہمارے ساتھ سابق چیئرمین سینٹ جناب نیر بخاری صاحب ہیں، بہت بہت شکریہ، خود لاء سے بھی ان کا تعلق ہے، لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں سر، بہت شکریہ۔ جناب علی الرحمان صاحب وزیر مملکت برائے داخلہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے، اور تعلیم بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور جناب عرفان قادری صاحب سابق اٹارنی جنرل ہیں، لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، لیگل ایکسپرٹ ہیں، آپ ان کی آراء سنتے رہتے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی کوئی شخصیت ہمیں ٹیلی فون پہ جوائن کر سکے۔ لیکن سب سے پہلے بخاری صاحب، میں اس سے پہلے کہ بلیغ الرحمان صاحب کے پاس جاؤں، پہلے تو میں بڑی کانشیس ہو رہی ہوں اور اینکشیس ہوں جاننے کے لیے کہ چودھری نثار صاحب نے ایجنسیوں کے خلاف بیان دے کیسے دیا؟ شکریہ آسمہ۔ اس سے قبل کہ میں چودھری نثار صاحب کے حوالے سے بات کروں، پہلی بات تو جو آپ نے انٹرو میں کہا، جو انسیڈنٹ پروونشل اسمبلی میں ہوا وہ قابل افسوس بھی ہے اور قابل مذمت بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر جو ہیں پروونشل اسمبلی کو، ان کو اس کا کوگنیزنس لینا چاہیے تھا، کیونکہ فلور آف دی ہاؤس پہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کلچر میں، اور بالخصوص پختون کلچر میں، خواتین کا تو بہت احترام کیا جاتا ہے، اور چاہے وہ پروونشل اسمبلی کے ممبر ہوں یا چاہے کسی اور آفس ہولڈر ہوں، پبلک آفس ہولڈر، ان کو احتیاط سے گفتگو کرنی چاہیے، اور بالخصوص جب خواتین کا معاملہ ہو تو ان کو احترام کے ساتھ ان کے ساتھ مخاطب بھی ہونا چاہیے، اور اس پہ انسیڈنٹ پہ افسوس کیا جا سکتا ہے اور اس کی مذمت کی جا سکتی ہے۔ سیکنڈلی، آپ نے کہا چودھری نثار صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے، دیکھیں جو پرائمریلی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ براہ راست یا تو پرائم منسٹر کے ماتحت ہیں یا وہ آرم فورسز کے نیچے ہیں، اور جو آرم فورسز کے معاملات ہیں وہ منسٹری آف ڈیفنس ڈیل کرتی ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ چودھری صاحب نے بینگ انٹیریئر منسٹر اپنی اتھارٹی کو ٹرانسگریس کیا اور کسی دوسرے منسٹرز کے جو ایشوز ہیں جو اس کی منسٹری سے ریلیٹڈ ہیں اس کو انہوں نے بیان فرمایا۔ تو ڈیفنس منسٹر اس بات پہ خاموش ہے، ان کا کوئی جواب بھی نہیں، کوئی رد عمل بھی نہیں آیا، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات چودھری صاحب کا جو آپ نے 10 ماہ پہلے جو سٹیٹمنٹ دی انہوں نے، یہاں پہ انہوں نے پریز کیا ایجنسیز کو، اور پھر سبسیکوینٹلی کل جو بات کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر کسی ادارے کی پرفارمنس آپ نے دیکھنی ہے کہ وہ پراپرلی پرفارم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اپ ٹو دا مارک اس کی پرفارمنس ہے کہ نہیں ہے، تو یہ جتنے ادارے ہیں یہ ماتحت حکومت ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے نیچے ہیں، اور اگر ان کے ماتحت کوئی ادارہ پرفارم نہیں کر رہا تو یہ براہ راست میں سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ ہے اس کی پرفارمنس پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان آتا ہے، اور یہ ایڈمٹ کرنا اور کنسیڈ کرنا کہ جی ایجنسیز کام نہیں کر رہی، میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت جو ہے نا وہ اپنے جو فرائض ہے وہ نہیں سر انجام دے رہی، اور اس پہ انہیں غور کرنا چاہیے کہ یہ تو آپ کا ایڈمیشن ہے کہ آپ کا ٹوٹل فیلئر ہے، اور فیلئر صرف ایجنسیز کا نہیں ہے، پھر فیلئر اس گورنمنٹ کا بھی ہے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ آنسریبل پارلیمنٹ میں بھی ہے اور عوام کو بھی ہے، آنسریبل ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک دفعہ پھر غور کریں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے تو دے شوڈ کوئٹ دی گورنمنٹ، چھوڑ دیں گورنمنٹ کو، کسی کو آنسریبل تو کرے۔ مطلب آج 2 مئی ہے، 2 مئی کو اسامہ بن لادن والا واقعہ بھی ہوا تھا، اس کی کمیشن کی رپورٹ ابھی تک ہم اس کے منتظر ہیں، بہت ساری رپورٹوں کے، اس طرح اس پہ بھی رپورٹ ایک لے کے آ جائے۔ سیکنڈلی میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اگر یہ دیکھا جائے کہ آپ نے ایک بیان دیا، ایک ادارے کی پرفارمنس پہ بیان دیا، آیا آپ نے پرائم منسٹر کو اس کو بارے میں کوئی رائٹنگ بھیجا، یا منسٹر آف ڈیفنس نے کنسرن کوارٹرز کو کوئی ڈسپلیجر کنوے کیا؟ اور بنیادی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرفارمنس گورنمنٹ کی جو ہے یہ ٹوٹل فیلئر ہے، اس کا اپنا فیلئر ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ عرفان قادری صاحب کے پاس جاؤں، بلیغ الرحمان صاحب، یہ ٹوٹل فیلئر ہے اور آپ کی تو وزارت بھی ہے، کیوں ایسے حالات ہوئے ہیں کہ چودھری صاحب کو یہ سٹیٹمنٹ دینا پڑا ہے؟ I mean ان کے بارے میں تاثر کچھ اور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ نے آج اتنے ٹاپکس کا شروع میں بتایا، اور وقت بہت کم ہوتا ہے، پھر سب پہ اظہار خیال کا موقع بھی نہیں ملتا۔ نہیں، پورا موقع ملے گا، صرف 3 لوگ ہیں۔ یہ بھی ایک آپ کا وعدہ کبھی پورا نہیں ہوا، تو بہرحال دیکھتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ بالکل صحیح انہوں نے کہا کہ اگر کہیں پہ بھی کوئی اٹیک ہوتا ہے
تو جس ادارے کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کی بھی ناکامی، اور حکومت کے تحت وہ ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں حکومت کی بھی ناکامی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عام طور پہ کمپیریزن کیا جاتا ہے، اور اگر پہلے ملک میں ہر دوسرے دن دھماکہ ہو رہا تھا اور آج کئی مہینے بعد ہو رہا ہے تو امپروومنٹ ہوتی ہے. اور میں گزارش کر رہا ہوں تھوڑی سی، جو نثار صاحب نے ہمیشہ اداروں کو اور ایجنسیز کو پروٹیکٹ کیا، اور جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا، کہیں پہ خدا نخواستہ ٹیررزم ہوا، تو اسمبلی میں اپوزیشن نے، اور رائٹلی سو، اداروں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. لیکن ساتھ ساتھ جو نثار صاحب نے بتایا کہ دیکھیے پہلے پوری دنیا میں کہیں بھی 100% ایورژن نہیں کی جا سکتی، اور ہمارے ادارے اتنے بہتر کام کر رہے ہیں کہ آج اتنا ریڈیوس ہو گیا ہے ٹیررزم انسیڈنٹس. بٹ کمنگ ٹو دس ویری انسیڈنٹ جس میں انہوں نے بات کی ہے، اس کا ایک ڈفرینٹ ماحول یہ ہے کہ پاکستان POF جو کہتے ہیں عام طور پہ، تو اس پاکستان آرڈیننس فیکٹریز، اور پاکستان آرڈیننس فیکٹریز جو ہیں یہاں پہ اسلحہ بنایا جاتا ہے، اور یہاں پر یہ ایک انتہائی سینسٹیو انسٹالیشن ہے. اور نہ صرف انسٹالیشن بہت سینسٹیو ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ عوام کے وسائل سے جو اداروں کے اخراجات ہوتے ہیں کہ وہ اس کو اسکریننگ کرتے ہیں، اور اس پورے پریمیسز کو بہت سیکیور رکھا جاتا ہے. تو اس میں چوہدری نثار صاحب نے جب کہا کہ چوہدری صاحب نے یہ کہا کہ اگر اتنے ہائیلی سیکیور اس میں بھی، اور آج بہتر ہوتی ہوئی صورتحال میں بھی ہے، تو اس کو انہوں نے کچھ کوشچن مارک ضرور کیا، لیکن جنرلی وہ بہت پروٹیکٹیو ہے اداروں کے، اور بالکل انٹرنل سیکیورٹی کے انچارج ہیں. اور ہمارے پاس نیکٹا جس کا، مگر اتنی چھوٹی سی بات کے اوپر کہ ایک لیٹر انہوں نے تھریٹ لیٹر مطلب دے دیا، اور اس کو ان کو کہا کہ آپ نہ آئیں، انہوں نے اتنا بڑا سٹیٹمنٹ دے دیا کہ اگر یہ پروٹیکٹ ہی نہیں کر سکتی تو دیکھیے ان کی اگر تقریر مجھے نہیں پتا کہ آدھے گھنٹے کی تھی یا 2 گھنٹے کی تھی، اس میں یہ ایک آدھا سینٹینس بھی نہیں ہے جو بات انہوں نے کی ہے، اور اس کو یہ نہیں کہ انہوں نے پوری تقریر کا پیراگراف اس پہ کر دیا. سینٹینس بڑا امپورٹنٹ ہے، جو انہوں نے 2 سینٹینس بھی کہے ہیں وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہے. یہ آپ کی بہت بڑی خوبی ہے کہ آپ بیچ میں سے چن کے اس کو بلو آؤٹ آف پروپورشن کر دیتے ہیں. جو خبر ہے ہمیں اس کو کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے، خبر بن گئی، بجا ہم اس کو مانتے ہیں، اور اس کا وجہ بھی بتا دی کہ چونکہ یہ آلریڈی بہت سیکیور علاقہ ہے. لیکن اس میں لیکن چودھری صاحب جو ہیں ان کے اوپر تاثر ہمیشہ یہ PMLN کے اندر یہ رہا ہے کہ وہ دوسرے کیمپ کے آدمی PMLN کے اندر ہیں. دیکھیے تو یہ جو تاثر ہے پھر اس کو زائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ امیج بلڈنگ کیوں ہو رہی ہے، یہ ایک سوال ہے. دیکھیے تاثر تو کچھ اپوزیشن اپنی مرضی سے کریٹ کرنا چاہتی ہوتی ہے، اور آج اللہ تعالیٰ نے چوہدری صاحب کو جو مقام دیا ہے، اور وہ جس طرح پرائم منسٹر کے ساتھ مل کر ہماری بہت ایفیکٹولی کام کر رہے ہیں، تو اگر یہ تاثر میں کوئی ذرا سی بھی صداقت ہوتی وہ اس جگہ پہ نہ ہوتے. تو وہ اور چوہدری صاحب کی سنسیریٹی، آنیسٹی اور ڈیڈیکیشن ٹو ورک جو ہے وہ اس کے سب قائل ہیں. نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ایجنسیوں کی تعریف کرتے ہیں ان کے اندر ڈیڈیکیشن نہیں ہوتی یا وہ زیادہ اچھے نہیں ہوتے، اس کا یہ تاثر تو نہیں لیا جانا اس کو تو اس سے ریلیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی میں ریلیٹ کر رہا ہوں. اچھا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تاثر تھا کہ دوسرے کیمپ کے لوگ آدمی ہوتے تو پھر کم از کم اس پوزیشن پہ کبھی بھی نہ ہوتے. یہ ویسے میں ایک کمنٹ لے کے پھر عرفان قادر صاحب کے پاس جاؤں گی. بخاری صاحب کیوں، مطلب یہ کوئی امیج بلڈنگ تو نہیں ہو رہی ہے، اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش؟ میں سمجھتا ہوں یہ امیج بلڈنگ نہیں ہے، یہ تو رادر میں سمجھتا ہوں کہ ڈسٹرکشن آف امیج ہے. اگر آپ اتنے اپنے اہم اداروں کے بارے میں ایسی گفتگو کریں، اور پھر ابھی جن حالات میں ملک گزر رہا ہے اور جو ایشوز ابھی کراپ اپ ہو چکے ہیں، چاہے وہ پاناما ایشو ہو، چاہے وہ ڈان لیکس ہو، ان حالات میں اس قسم کی سٹیٹمنٹس دینا میں سمجھتا ہوں اپنی فورسز کو ڈی مورلائز کرنے والی بات ہے. اور پھر آپ وہ انپٹ نہیں لے سکیں گے جو انپٹ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان سے. اور پرٹیکولرلی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک لمحے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹویٹ کے ذریعے کنوے نہیں ہونا چاہیے، تو آپ نے کس کے ذریعے کنوے کیا؟ ایک پبلک میٹنگ میں آپ نے کنڈیم کر دیا اپنے اداروں کو، تو یہ بھی مناسب بات نہیں ہے. حکمرانی اس طرح نہیں ہوتی جس طرح یہ حکمرانی کر رہے ہیں. اور اس کے بعد کوئی ٹویٹ بھی نہیں آیا بائی دی وے. عرفان قادر صاحب حکمرانی کرتے ہوئے آج الحمدللہ پہلے سے اب بہت بہتر نتائج ہیں. اچھا عرفان قادر صاحب، ویسے یہ سول ملٹری تعلقات کے اوپر تو ظاہر ہے کہ ابھی تو بہت رفٹ اس کے سامنے آ گئی ہے، لیکن ایک دوسری چیز بھی ہے. اب چیلنج کرنے جا رہے ہیں طارق فاطمی صاحب بھی اور راؤ تحسین صاحب بھی، جو ڈان لیکس کے اندر معاملات ہیں انڈر آرٹیکل 19. کیا راؤ تحسین صاحب کو واقعی ریلیف مل جائے گا، اور آپ کے خیال میں یہ کتنا سینسٹیو معاملہ ہے جو عدالت جائے گا تو کس طرح سے ایکسپوز ہوگا؟ دیکھیں اس کے 2 ڈائمنشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایز این اگریوڈ پرسن جائیں راؤ تحسین صاحب اور فاطمی صاحب اور وہ کہیں کہ ان کے خلاف یہ جو ایکشن ہے یہ صحیح نہیں ہے اور یہ آربیٹری ایکشن ہے، اس میں کوئی ریزنز نہیں دیے گئے، اور وہ رپورٹ جو ہے وہ ساری ان کے سامنے نہیں رکھی گئی،
اور ایک پریمپٹری ایکشن کیا گیا, تو وہ تو صرف اس حد تک پھر وہ چیلنج کر رہے ہوں گے کہ ان کو جو اپنے عہدوں سے ہٹایا گیا یا ان کے خلاف جو ڈسپلنری ایکشن ہو رہا ہے راؤت حسین صاحب کے خلاف, وہ قانون کے مطابق نہیں کیا گیا, تو وہ تو ایک لمیٹڈ سکوپ ہوگا اس ساری چیز کا. لیکن اگر یہ پورا میٹر جو ہے ڈان لیکس کا یہ پورا کھل جاتا ہے اور سپریم کورٹ اس پہ مزید نوٹس لے لیتی ہے اور پھر وہ اس کے ایفیکٹس جو ہے وہ خود سفٹ کرنا شروع کر دیتی ہے جس طرح کہ انہوں نے پاناما کے کیس میں کیا ہے, تو پھر اس کی ڈائمینشنز بہت وسیع ہوں گی اور اس کے پھر ریپرکشنز بھی بہت زیادہ ہوں گے. مثلا اس میں اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ فیکٹس کچھ اس طرح کے ہیں جس میں کہ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ لوگوں نے افواج پاکستان کی تضحیق کی ہے یا ان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے, تو پھر تو ڈسکوالیفیکیشن تک ہو سکتی ہے وزراء کی یا وزیر اعظم صاحب کی, اگر کہ ان پر بھی کوئی ایلیگیشنز لگتی ہیں یا کہ یہ بات منظر عام پہ آتی ہے کہ یہ جو لیک ہوا ہے ڈان لیکس, یہ جو نیوز آئی ہے سائرل المیڈا صاحب کی جو نیوز آئی ہے یہ جان بوجھ کر یعنی کی گئی ہے, ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ تھا افواج پاکستان کو انڈرمائن کرنے کا, تو پھر تو اس کے دور رس نتائج ہوں گے. اور ان حالات میں آپ نے پہلے پاناما کے کیس میں دیکھا کہ بہت کہا گیا تھا کہ عدلیہ کا ایک سافٹ کارنر ہے پی ایم ایل این کی طرف, اعتزاز احسن صاحب نے خاص طور پہ اس کو بات کو کہا تھا, لیکن باوجود اگر واقعی سافٹ کارنر تھا بھی تو فیکٹس اس طرح کے تھے کہ عدلیہ کو بڑا سخت فیصلہ دینا پڑا میاں صاحب کے خلاف. اب افواج پاکستان جو ہے ان کے بھی دائرہ اختیار میں یہ معاملہ آتا ہے, اور اگر وہ آرمی ایکٹ کے نیچے پروسیڈ کرتے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ اب تک ان کے پاس یہ فیکٹس ہوں گے, اور ان کا یہ ٹویٹ کرنا کہ ہم اس چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں, یہ جو پرائم منسٹر صاحب کا آرڈر ہے, تو اس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ فوج جو ہے وہ اس چیز سے خوش نہیں ہے, اور فوج نے ان کو بہت موقع دیا کہ جو بھی کلپریٹ ہے ایگزیکٹلی یہ جو تحقیقات ہے اس کمیٹی کے بارے میں, جس نے جو کہا یا جو کالز ٹریس ہوئی یا باقی چیزیں, یہ پھر سارا معاملہ وہاں پہ کھلے گا. حکومت شاید اسی لیے چاہتی ہے کہ جو لوگ جن کو نامزد کیا گیا اس میں وہ عدالت جانا چاہیں تو وہ جائیں, اگر جو جس طرح سے ذرائع بتا رہے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی, بریک کے بعد ہم جو جے آئی ٹی, جیسے پاناما کا ذکر ہوا ہے, جو جے آئی ٹی تشکیل پائی ہے, ابھی تک اس کا اناؤنسمنٹ نہیں ہوا باقاعدہ, لیکن کوارڈینیٹر ضرور لگا دیا سپریم کورٹ نے. پروسیڈنگز کیا ہوں گی اب اس کے بعد, اس پہ بات کریں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک میں ہی ایک بریکنگ نیوز آ گئی کہ خصوصی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے جو جے آئی ٹی کا ہے, اور اس کی تفتیش کے لیے تحقیق کے لیے بینچ اعجاز افضل صاحب کی سربراہی میں, جسٹس اعجاز افضل کی سربراہی میں ہوا ہے. 3 رکنی جو بینچ ہے اس میں شیخ عظمت سعید اور اعجاز الاحسن صاحب بھی ہیں. کل دوپہر 1:30 بجے سر اب اس کی سماعت ہے. بخاری صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہم پروسیڈنگز کی بات کر رہے تھے, اب اس میں کتنا ہیلپ فل ہوگا یہ؟ دیکھیں نا جی, اس میں جو پاناما ایشو پہ جو ججمنٹ تھی اس میں ہی یہ بات درج تھی کہ امپلیمنٹیشن کے جو ہے اس کے لیے بینچ کانسٹیچیوٹ کیا جائے. تو obviously اس ججمنٹ کے مد نظر رکھتے ہوئے بینچ کانسٹیچیوٹ ہوا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو جے آئی ٹی ہے وہ بھی اسی آرڈر میں تھا کہ جی ودن 7 days کانسٹیچیوٹ ہوگی, ابھی تک وہ کانسٹیچیوٹ نہیں ہوئی ہے. اور پھر وہ جو ٹائم فریم دیا گیا 60 days کا, میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ جے آئی ٹی کانسٹیچیوٹ ہو جائے گی تو پھر وہ ٹائم وڈ اسٹارٹ رننگ 60 days کی بات ہوگی, جس میں سے 11 دن گزر چکے ہیں. جی ہاں, اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے, مد نظر رکھنا چاہیے. لیکن ہے کہ یہ جو بینچ کانسٹیچیوٹ ہوا ہے یہ تو ان لائن آف دیٹ ججمنٹ ہے, یہ کانسٹیچیوٹ ہوا ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ جو آنریبل ججز جو اس بینچ میں ہیں وہ تینوں وہ ججز ہیں جنہوں نے کہا کہ جے آئی ٹی کانسٹیچیوٹ کی جائے, کیونکہ 2 ججز وہ جنہوں نے ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے, تو ان میں سے کسی کو اس میں شامل نہیں کیا جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ثوابدید چیف جسٹس تھی اور انہوں نے اپنا ثوابدید انہی 3 کو کیا ہے, جبکہ جو 2 ڈیسینڈنگ نوٹ لکھتے ہیں ان کو نہیں دیا جاتا, اس میں شامل نہیں کیا, انہوں نے شامل نہیں کیا. یہ ڈسکریشن اس کا چیف جسٹس کی ہے. تو آپ کے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے کہ وہ جو 3 دیکھیں جی, وہ اور ججز تھے ان میں سے کسی کو بھی شامل کر سکتے تھے اپارٹ فرام دیٹ. تو وہ تو جو ورڈکٹ تھی, عرفان قادر مائٹ بی نوئنگ اٹ ویری ویل کہ انہوں نے ججمنٹ ڈیٹیل سے پڑھی ہوگی,
لیکن اس میں تھا کہ امپلیمنٹیشن کے لیے بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا جائے. جی ہاں. اب دیکھیں نا یوسف رضا گیلانی کیس میں بھی وہاں پہ بھی امپلیمنٹیشن جو کی گئی تھی نا, کنوکشن تو کسی اور بینچ نے کی تھی, بالکل, اور امپلیمنٹیشن جو تھی وہ کسی اور بینچ نے کی تھی. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ جو 3 وہی ججز ڈالے گئے ہیں, یہ اب ثواب دی تھی چیف جسٹس کی جو انہوں نے کیا. اچھا, یہ عرفان قاضی صاحب آپ کا فرسٹ ری ایکشن کیا ہے اس کے اوپر, جو بینچ نیا تشکیل ہوا ہے اور اس کے بعد پھر کل 1:30 بجے سے اس کی ہیئرنگ بھی ہے, کمیٹی کا اعلان تو نہیں ہوا لیکن کانسٹیٹیوٹ تو ہو گئی ہوگی اب تک, نہیں عرفان صاحب؟ جی, ابھی بخاری صاحب نے ایک بات کی ہے, نیر بخاری صاحب نے, انہوں نے کہا کہ جی یوسف رضا گیلانی صاحب کے کیس میں ایک کورٹ نے فیصلہ دیا تو دوسرے نے امپلیمنٹیشن کی. تو معذرت کے ساتھ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے کیس میں تو 184(3) کی پروسیڈنگز آئی تھیں, وہ امپلیمنٹیشن بینچ نہیں تھا. یہاں پہ یہ ہے کہ ایک فیصلہ دیا گیا اور وہ فیصلہ جو ہے وہ انکنکلوسیو تھا, اور یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں کہ ایک فیصلہ اس پہ امپلیمنٹیشن بینچ بنا ہے. یوزلی امپلیمنٹیشن کورٹ جو ہے وہ تو ایک ایسے کورٹ کا فیصلہ امپلیمنٹ کراتا ہے جو کہ کنکلوسیو فیصلہ دے. فار ایگزامپل NRO کیس میں جس طرح انہوں نے ایک کنکلوسیو فیصلہ دیا تھا, اور یہاں بھی کہا گیا تھا کہ ایسا فیصلہ دیں گے جو کہ صدیوں یاد رکھا جائے گا. یہ نہیں کہا تھا کہ ہم کوئی انکنکلوسیو یا انٹرم آرڈر کوئی کریں گے. تو اس کو اگر آپ دیکھیں سارے فیصلے کو, تو اس کا جو کرکس ہے وہ تو ایک عبوری سا فیصلہ اب تک سپریم کورٹ نے دیا ہے. اب یہ بھی تھوڑا سا کنفیوژن ہے کہ یہ جو ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ ہے اس کو تو محیط کر دیا گیا ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن رپورٹ پر. اب اگر جوائنٹ انویسٹیگیشن رپورٹ آ جاتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ 3 جج صاحبان ان کو ڈسکوالیفائی کر سکیں گے یا کہ وہ واپس اسی بینچ کے پاس جائے گا جو کہ 5 جج صاحبان کا بنا تھا. اچھا, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ عبوری آرڈر ہے, اور عبوری آرڈر کی امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہے کہ وہی 3 جج جنہوں نے کہ کہا کہ مزید انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, انہی کو اس بینچ میں رکھا گیا ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ عبوری ہے کہ جو ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ تھا وہ 5 ججز نے تو اس کو ڈیسائیڈ ابھی نہیں کیا, اور کہا ہے کہ GIT کی رپورٹ آئے گی تو اس وقت اس کو دیکھیں گے. تو اس میں تو فائنل فیصلہ آنا ہے. اور جہاں تک GIT کا بنانے کا سوال ہے, وہ GIT بنائی گئی ہے اور GIT نے بھی رپورٹ جو ہے ابھی دینی ہے سپریم کورٹ کو. تو GIT کا بھی ابھی کوئی کنکلوسیو فیصلہ اس طرح سے نہیں ہے, تو ابھی تو یہ معاملہ انکنکلوسیو ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے 13 کویسچنز فریم کیے تھے اور اس پہ 7-8 ماہ لگ گئے تھے, اور 2 ماہ تو ججمنٹ ریزرو رہی تھی. تو جو کویسچن فریم کرتے ہوئے اگر اتنا وقت لگ گیا ہے تو جو سوالوں کے جواب دیں گے وہ کتنی دیر میں کریں گے, کیا وہ 60 دن میں کر پائیں گے؟ اس میں میں ایک چیز ایڈ کر دوں, عرفان قادر نے جو بات کہی کہ وہ 184(3) کے نیچے ہوا تھا, obviously انالوجی تو سیم تھی نا کہ اسی بینچ نے تو پھر اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا, ڈیفرنٹ بینچ تھا. سملرلی یہ بھی اب بینچ ڈیفرنٹ ہے, وہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں انفیکٹ تو یا تو یہ امپلیمنٹیشن جس طرح بھی کرنی ہے تو وہ پورا بینچ جو تھا 5 ممبرز کا وہ بیٹھتا, لیکن اینی ہاؤ یہ اس کی ثواب دی تھی چیف جسٹس آف پاکستان, اس لیے انہوں نے 3 کی بنا دی اور اس کو کر دیا, اور اس میں اور ججز بھی امپلیمنٹیشن میں ایڈ کیے جا سکتے تھے. صحیح. اچھا, اب یہ بلیغ الرحمان صاحب اگر مزید ثبوت, جیسے کہ ثبوت ڈھونڈنے ہیں, اب تو مزید ثبوت ڈھونڈنے ہیں نا, ابھی مریم صاحبہ کے ٹویٹس آ رہے تھے کہ یہ ایک بالکل لوزرز ہیں اور یہ غلط تھی, یہ ہمارے خلاف کوئی کرپشن نہیں ہوئی ہے, جس کا جواب پھر دیا ہے پاناما والوں نے کہ بھئی نہیں, یہ آپ کے خلاف کرپشن ہے اور یہ ریئل پیپرز ہیں جو کہ ہم نے نکالے ہیں. تو یہ کس طرح سے یہ واقعی 60 ڈیز کے اندر اور پرائم منسٹر رہے انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ دونوں معروف وکلا بہت دیر بات کر رہے تھے تو میں نے انٹرپٹ نہیں کیا. بہرحال گزارش یہ ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی پاناما نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے خلاف کرپشن ہے اور اس کے ثبوت دیے ہیں, نہ کوئی کرپشن ہے نہ کوئی ثبوت ایسے دیے ہیں. پاناما جو ہے وہ جنرلی انہوں نے ایک ان جنرل جنیرک بات کی ہے کہ پاناما میں یہ بالکل اسی طرح جس طرح عمران خان صاحب فرما رہے تھے کہ جناب جب پاناما میں نام آ گیا تو بس کرپشن ثابت ہو گئی. چند دن بعد پتہ لگا کہ موصوف خود بانی ہے, پھر کہا نہیں میں نے تو ٹیکس بچانے کے لیے کیا تھا, میرا کام ایماندارانہ تھا, اور پاناما میں ایماندار لوگ بھی ہو سکتے ہیں, بڑی مہربانی آپ کا نام آنے پر آپ نے یہ اپنی یو ٹرن لیا اور پلی چینج کی. تو گزارش یہ ہے کہ پاناما میں بہت سے لوگوں کے جو اکاؤنٹس اور کھولا جاتا ہے اور ایک برطانیہ میں پراپرٹی لینے کے لیے جس کا سہارا لیا جاتا ہے, تو وہ سارے کیس بہت لینتھ سے ڈسکس ہوئے, اس پہ بہت زیادہ پروگرامز ہو چکے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک گزارش کر رہا ہوں
کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کے ہاتھ بالکل صاف ہیں الحمدللہ، ان کی اخلاقیات، ان کے مورلز، ان کے ایتھکس وہ بہت اچھے ہیں، اور ان کے پاس یہ بہرحال ہم منتظر ہیں جو کمیشن کی رپورٹ آئے گی، جو بھی جے آئی ٹی بنے گی تو اس میں جو بھی چیز ہوگی، ہم نے فیصلے کو تو ہمیشہ قبول کیا، اور پرائم منسٹر نے خود اس کمیشن کو بنایا، اپنی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی وزیر اعظم نے، کسی سٹنگ گورنمنٹ نے اپنے خلاف کمیشن بنایا اور تلاشی شروع کرائی ہے، تو یہ تو اپنے آپ کو پیش کیا، اپنی جنریشنز کو پیش کیا، اپنے تمام وقتوں کو پیش کیا. ایک چیز میں ایڈ کر دوں بلیغ الرحمان صاحب کے لیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ الزام بھی نہیں ہے، مطلب ہے کہ بات یہ کہ یہ جتنی پروسیڈنگز رہیں سپریم کورٹ کے سامنے اور پھر سپریم کورٹ کے ججز پہ، یہ کنسنسس ہے، اس پہ تو کنسنسس ہے کہ جو ہائی آفس پرائم منسٹر کے پاس ہے ان کا وہ اپنے الزامات کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے، ان کو مسترد بھی نہیں کر سکے، اس لیے جی آئی ٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے. اب اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بادی نظر میں پرامہ فشائی سپریم کورٹ نے محسوس کیا کہ جو ایلیگیشنز ہیں ان میں سبسٹنس ہے، اور پھر وہ ریبٹل اونرس بھی شفٹ کر گیا ہے پرائم منسٹر پہ. اس جے آئی ٹی اس ججمنٹ میں پوری دیکھ لیں، اور جے آئی ٹی کانسٹیٹیوٹ کے لیے کی گئی کہ وہ پٹیشنرز کو نہیں کہا گیا کہ آپ کو ایویڈنس لے کے آئیں، وہ تو پرائم منسٹر کو کہا گیا، رسپونڈنٹ نمبر 1 6 اور 7 کو کہا گیا کہ آپ پروف کریں. تو یہ پھر وہ نیب کا لاس بھی ہیں، پروسیکیوٹر جنرل بھی رہے ہیں عرفان قادر نیب کے، تو اب اونرس سارا ان پہ ہے. اور اگر یہ اس ججمنٹ کو پڑھ لیتے، 2 پیرا بڑے امپورٹنٹ پیرا ہیں ججمنٹ کے، ایک پیرا 88 ہے اور ایک پیرا 89 آف دا ججمنٹ، اگر وہ پڑھ لے تو پھر شاید یہ نہ کہیں کہ ان پہ الزام کوئی نہیں. اچھا وہ آپ دیکھ لیں گے. ویسے مریم صاحبہ نے کہا کہ یہ انٹرنیشنل کانسپریسی ہے جو آپ ٹویٹ میں کہا ہے، تو کون سی ایسی انٹرنیشنل کانسپریسی جس کا حصہ پرائم منسٹر بن گیا؟ جی میں عرض کرتا ہوں آپ سے. پہلی بات ہے کہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا الزام نہیں ہے، کیونکہ ہر وقت جو سارا معاملہ شروع ہوا الزام سے ہی شروع ہوا نا. تو لیکن ہم نے کہا کہ بھی الزام اس طرح سے نہیں ہے، بل اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ کے بہت سارے پروگرام میرے خیال ویورز نہیں، وہ جو پیرا 88 اور 89 ہے وہ میں اس کے اب آپ اوپر انٹرنیشنل کانسپریسی کی بات آپ نے پوچھی، میں وہ اس کا جواب دے دوں کیونکہ پھر رہ جاتی ہیں چیزیں. دیکھیے پاکستان کے بارے میں کس کو یاد نہیں ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے پاکستان کی جو بلیک گلومی ڈارک پکچر پینٹ کی جاتی تھی، بلوچستان کو ٹوٹتا خدا نخواستہ دکھایا جاتا تھا. پاکستان کا نیوز ویک اگر 2013 میں اپنے کور پیج پہ لکھتا تھا کہ موسٹ ڈینجرس کنٹری ان دا ورلڈ از ناٹ عراق اٹس پاکستان، اور پاکستان کی اس طرح کی پکچر تھی. آج پاکستان نے ایک ٹرن اراؤنڈ لیا ہے، اور پاکستان نے دیکھیے بہت ساری انٹرنیشنل طاقتوں کو بالکل، اگر کسی بھی ملک کو نہیں، اوریجنل کی بات نہیں کر رہا میں، کسی بھی ملک کو آپ دیکھیں اسٹریٹجیکلی کس وقت کیا انفارمیشن کہاں ریلیز کرنی ہے، اس کو کیسے یوز کرنا ہے، اور اس کے تحت ایک ورلڈ آرڈر میں کیا تبدیلیاں لانی ہے. کیا ہم اتنے نائیو ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا؟ تو یہ انٹرنیشنل کانسپریسی ضرور ہوتی ہیں. آپ کی خوبصورت مسکراہٹ سے انٹرنیشنل کانسپریسی کا تاثر ظاہر نہیں ہو سکتا ظاہر، میں یہی کہہ رہی ہوں. لیکن یہ کانسپریسی پاکستان کے خلاف ہوتی ہیں، اور ہمیں اپنا محتاط رہنا ہوتا ہے. لیکن پیپرز جو پاناما کے ہیں جس میں کرپشن، جس میں پراپرٹی لنڈن کے اندر آپ کی نکلی ہے، گزارش یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ سٹیبل ہوتی ہے نا تو ہمارے اسٹاک ایکسچینج رائز کرتے ہیں، انویسٹمنٹس آتی ہیں، چیزیں چلتی ہیں. تو یہ انسٹیبلٹی تو گورنمنٹ کے اوپر بھی ہے کہ پھر ان کو یہ پاناما کے آف شور کمپنیز نہیں بنانی چاہیے. اسی لیے گورنمنٹ نے شائے اوے کرنے کی بجائے پرائم منسٹر ٹک دا ویری بولڈ ڈیسیژن، رائٹ اوے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور کمیشن بنایا. منی ٹریل دے دیتے آپ تاکہ نہ ٹینشن رہتی نہ کوئی الزام لگتا. وہ منی ٹریل تو آپ کے پاس نہیں ہے. وہ قطری خط اب اس وقت کنٹروورشل بنا ہوا ہے. اکرم شیخ صاحب کچھ کہتے ہیں، جس نے اپنے آپ کو اگر اپنے اوپر خط کی آپ بار بار ذکر کر رہی ہیں، جس کا اپنے اوپر کوئی شک ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کیوں پیش کرتا ہے؟ اچھا چلے، پرائم منسٹر نے خود اپنے آپ کو پیش کیا اور وہ اس کی مثال قائم کی. اچھی بات ہے. اور اب اس انویسٹیگیشن کو بھی اسٹیپ ڈاؤن آلسو، اگر خدا خواستہ کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو نہیں ایشوڈ اسٹیپ. دیکھیں میں بتا دوں، حامد سعید کاظمی پہ ایلیگیشن لگا تو اس کو کیبنٹ کی سیٹ خالی کرنی پڑی. ایگزیکٹلی. اب اس پہ ایک ایکوزیشن تھی فرام ابراڈ یا ادھر جو کچھ بھی، یہاں پہ براہ راست سپریم کورٹ کا بینچ کہہ رہا ہے کہ یہ الزامات ہیں ان پہ، تو پھر اس کے بعد کیا جواز رہتا ہے کہ وہ آفس میں رہیں؟ بالکل. اس کے بالکل بریک کے بعد ہم اس پہ کریں گے کہ پرائم منسٹر کو پہلے انویسٹ کرنا چاہیے سٹیپ ڈاؤن، یا اس کے بعد کریں گے. اور بعد کی جو پکچر ہے اس میں ہم آپ کو آج کے جلسے کی ایک بڑی اہم بات بتائیں گے بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दो फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और बुखारी साहब, इससे पहले बलीगुर रहमान साहब और आप पनामा की बात कर रहे थे कि ये इन्वेस्टिगेशन, मैं एक सवाल करके आपके पास आती हूँ। इरफान खान साहब, ये जो पनामा का अब 60 दिन आप कह रहे हैं कि ये 13 सवालों की इन्वेस्टिगेशन के लिए नामुमकिन है कि 60 दिन में कमेटी की रिपोर्ट आ जाए, तो क्या ऐसा करना पड़ेगा कि सबूत मिल जाए पनामा से भी, बाकी जगहों से भी, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पर जाना पड़ेगा? कमेटी इस काबिल होगी कि जा पाए और इकट्ठा करके वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ला सके? आपके प्रोग्राम में इस सवाल का जो जवाब है उस पे मुझे लग रहा है जैसे कंसेंसस हो रहा है, क्योंकि नैयर बुखारी साहब ने बड़ा अच्छा सम अप किया जजमेंट को, और उन्होंने सारी जजमेंट का जो क्रक्स है वो बयान कर दिया, और उनके मुताबिक फैक्ट इन इशू इसमें सिर्फ एक ही है, और वो फैक्ट इन इशू ये है कि मियाँ साहब के जो एसेट्स उन्होंने एक्वायर किए हैं वो लेजिटिमेट और जायज सोर्सेस ऑफ इनकम से हैं कि नहीं है। और बलीगुर रहमान साहब ने भी बड़ा अच्छा कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो अगर अपने आप को इससे क्लियर हो जाते हैं और ये सारी चीज़ उन पे नहीं आती तो फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बड़ी तरक्की कर सकती है और मुल्क भी आगे चल सकता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि JIT से कोऑपरेशन करना चाहिए और उनको चाहिए कि जल्द अज जल्द JIT को एक्सप्लेन कर दें कि ये जो सोर्स ऑफ एसेट्स है ये क्या है। और ये मैं समझता हूँ कि अगर इनको अगले 10 दिन या 20 दिन दे दिए जाए, मियाँ साहब को 5 घंटे रोज दे दिए जाए और भरपूर मौका दिया जाए, 100 घंटे दे दिए जाए, 20 दिन लगा दिए जाए, ये 20 दिन में ये मामला कंक्लूड हो सकता है। अगर मियाँ साहब और उनकी फैमिली अगर उनसे फुल कोऑपरेशन करे तो वाकई अगर वो एक्सप्लेन कर देते हैं तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और ये इशू ही नहीं रहेगा। सही। तो जितनी जल्दी वो JIT को कॉन्फिडेंस में लेके, बुखारी साहब, जो पॉलिटिकल एंगल है वो ये है कि अपोजिशन चाहती है प्राइम मिनिस्टर स्टेप डाउन करे, वो कहते हैं मैं नहीं करता, और आज तो उन्होंने कहा है कि शेर जो है वो खड़ा रहता है और गीदड़ भाग जाता है। देखिए, गुजारिश ये है कि जब आप इससे पहले किसी और से डिमांड करें, या यूसुफ गिलानी हो या हमारे फॉर्मर जो मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर था, तो जो मैं समझता हूँ कि फेयरनेस, इन ऑल फेयरनेस, ही शुड स्टेप डाउन। देखिए ना, दुनिया में कई रेलवे एक्सीडेंट होते हैं, लोग कहते हैं हम दोबारा छोड़ देते हैं। अब तो ये कोई, इट इज नॉट अ केस के जहाँ पे एक सिंगल इंडिविजुअल ने कहा हो। फिर जो ऑफिस है प्राइम मिनिस्टर का, ये देखें, इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस और बड़ी जिम्मेदारी है उस ऑफिस पे। और मैं समझता हूँ कि ये एलिगेशन, जो एक्विजिशन है, अब उसमें इतना ज्यादा सब्सटेंस है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने, जब देखा ना, हाईएस्ट फोरम जो है जुडिशियल फोरम है, उसके 5 जजेस ने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर जो है ही कुड नॉट सेटिस्फाई और ही कुड नॉट क्लियर हिमसेल्फ, तो ऑब्वियसली ही शुड स्टेप डाउन। तो मैं समझता हूँ कि ये अखलाकी तौर पे भी, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली, एवरीथिंग, लेकिन उन्होंने और ये जो अवामी राब्ता मुहिम है, ये उसी का हिस्सा है कि मतलब वो जैसे फीते काट रहे हैं, जैसे एग्रेसिव उनका मूड है आजकल, तो वो ये चाहते हैं कि पब्लिक के साथ राब्ता किया जाए। अगर फैसला उनके खिलाफ आता है तो इसका मतलब है कि हम सोच सकते हैं कि अर्ली इलेक्शन पे PMLN जाएगी। देखिए, पहले तो इस बात का मैं जवाब देना चाहूँगा कि दुनिया में बिल्कुल मिसालें मौजूद हैं और अच्छी मिसालें हैं, और हमारे पास PMLN में भी कई ऐसी मिसालें हैं। पहले पिछले 5 साल में पंजाब गवर्नमेंट में भी जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स हुई, वज़ारा ने कई जगहों पे स्टेप डाउन भी किया। और पिछले 5 साल में हमारे पास पीपल्स पार्टी का जब दौरे हुकूमत था, एक लंबी सीरीज ऑफ फेलियर्स इन गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंट्स थी, जहाँ पे एक स्टेप डाउन करना तो दूर की बात, सोचा भी नहीं किया। दूसरी बात यह है, गुजारिश, फेलियर्स इज समथिंग एल्स, एक्विजिशन समथिंग एल्स। जी, मैं बिल्कुल उसका अर्ज और उनके ऊपर कोर्ट बहुत बड़ा चेक था। गिलानी साहब जो हैं कन्विक्ट हो चुके थे, और उसके बाद उन्हें हम कह रहे थे कि आप फौरी तौर पर स्टेप डाउन करें। कन्विक्ट किस बात के ऊपर हुए थे? चलिए, आप उसमें बेहतर जानती हैं। गुजारिश, खत ना लिखने के ऊपर कन्विक्ट हुए थे, उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं था, करप्शन का इल्जाम नहीं था। देखिए, बिल्कुल, अब बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो भी इस वक्त बात की जा रही है, जिसमें हम समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के हाथ साफ हैं, वो प्राइम मिनिस्टर का इस वक्त जो मौजूदा उनकी कारकर्दगी है, उनके किसी डिपार्टमेंट का, उनके तहत हुकूमत का कोई फेलियर नहीं है जिसकी वजह से कोई हादसा हुआ हो, खुदा न खास्ता कोई खराबी हुई हो और आप कहेंगे जी वो स्टेप डाउन कर दें। उनके पिछले मामलात हैं जिसके ऊपर उन्होंने अपने आप को खुद पेश किया है, और वो तो पहले दिन से एलिगेशन था। जब पहले दिन से एलिगेशन लगाया गया, लेकिन जो 3 बेंच 5 का 5 कह रहा है कि ये सब नहीं, देखिए ये सब कुछ गलत हुआ है, अलबत्ता हमें कुछ और टाइम चाहिए। पूरी दुनिया का असूल ये है कि यू आर इनोसेंट, प्रिज्यूम्ड इनोसेंट टिल यू आर फाउंड गिल्टी। आप उस वक्त मासूम हैं। नहीं, आफ्टर दिस जजमेंट ही इज नॉट इनोसेंट। देखिए, ऑनर्स हैज बीन शिफ्टेड टू हिम नाउ। अगर देखिए, ऑनर्स किस चीज का?
اگر نہیں اونس اس بات کا کہ جتنے بھی ہیں وہ فیئرلی ارنڈ منی سے ہیں. ایگزیکٹلی جناب والا میں انتہائی ادب سے گزارش کروں گا کہ ایسا نہیں ہے. جی گزارش یہ ہے کہ اگر ثابت ہو چکا ہوتا کہ وہ ہیں تو اس پہ عدالت فیصلہ دے دیتی. عدالت نے کہا کہ ہم فیصلہ نہیں دے سکتے, ابھی تحقیق مزید ہونی چاہیے. میں آپ کو سر عدالت نے 13 سوالات اٹھائے ہیں نا, تو سوال اٹھائے ہیں نا, تو جواب ملیں گے تو کچھ فیصلہ ہوگا, اس کے بغیر کیسے فیصلہ ہو سکتا ہے؟ لیٹس ناٹ گیٹ